या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ए ईमान वालो यकीनन मुशरिक लोग नापाक हैं। फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा, पस न वो करीब हो मस्जिद हराम के इस साल के बाद। व इन खिफ्तुम आइलतन फ़सौफ़ युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इंशा, अगर तुम्हें डर है मुफलिसी का, पस अन करीब अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा अपने फ़ज़ल से अगर अल्लाह चाहेगा। यकीनन अल्लाह जानने वाला हिकमतों वाला है। क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल आखिर, और तुम लड़ो उन लोगों के साथ जो नहीं ईमान लेकर आते अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, और नहीं वो हराम समझते जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम किया है। वला यदीनून दीनल हक़्क़ि, और नहीं कबूल करते वो दीन हक़ को। मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, उन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई। हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम साग़िरून, यहाँ तक कि वो जिज़िया दें अपने हाथ से, दरा हाले कि वो ज़लील और रुस्वा हों। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कम 90 मकामात पर ईमान वालों को ख़िताब किया है। ये 51 नंबर मकाम है। इसमें अल्लाह ताला ने ईमान वालों को ख़िताब करके फ़रमाया कि ए ईमान वालो, यकीनन ये मुशरिक लोग नजस हैं, नापाक हैं, बस वो मस्जिद हराम के करीब न हो इस साल के बाद। ये हुक्म आया था सन 9 हिजरी में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन 9 हिजरी में हज के अमीर मुकर्रर हुए, और जब ये हज के लिए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा और उन्हें जाकर फ़रमाया कि ये अहकामात लोगों को बता दो, इस साल के बाद यानी आइंदा साल से कोई मुशरिक मस्जिद हराम में दाखिल नहीं होगा और कोई बरहना बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करेगा, और किसी गैर मुस्लिम के लिए हुदूद हरम में आना जायज़ नहीं है। तो ये अहकामात उस मौके पर नाजिल हुए। और फिर सन 10 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हज के लिए आए। वो हज्जतुल वदा का मौका था कि आपने हज फरमाया, और अगले साल फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया। तो इस आयत में यह हुक्म दिया गया कि यकीनन ये मुशरिक लोग नापाक हैं। यहाँ जो इन्हें नापाक कहा गया वो बातिनी एतबार से है, यानी इनका जो अक़ीदा है वो नजस और नापाक है। ज़ाहिरी एतबार से भले वो अगर लिबास पहने वो लिबास साफ़ सुथरा हो, लेकिन इनका जो अक़ीदा है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये कुफ्रिया बातें, कुफ्रिया अक़ाइद, इन अक़ाइद की वजह से ये लोग नापाक हैं। अलबत्ता उनका ज़ाहिर अगर उसमें कोई मेल कुचैल और नजासत न हो, यानी नजासत गलीज़ा न हो, कपड़े उनके साफ़ हों, तो वो ज़ाहिर के एतबार से नापाक नहीं है। इसलिए उनके साथ अगर कोई खाना पीना चाहे या सफ़र में साथ रहें या बवक्त ज़रूरत मुलाकातें करता है तो उसकी ममानियत नहीं है। यहाँ जो नापाक कहा गया वो अक़ीदे के एतबार से। इससे मालूम हुआ कि ईमान वाले जो हैं वो तय्यब और पाक है और कुफ़ार नजस हैं। तो चूँकि बातिन का असर ज़ाहिर पे भी पड़ता है, इसलिए उमूमन देखने में ये आता है कि जो मुशरिक होता है जिस तरह अंदर से नजस होता है बाहर में भी वो नजस होता है। मोमिन जैसे अंदर से पाक होता है उसके ज़ाहिर पे असर होता है, ज़ाहिर भी उसका इसी तरह पाक होता है। जो आदमी दीन से जितना दूर होता है, एक तभी बात है, उसके जिस्म से इसी तरह बदबू और इसके जिस्म से इसी तरह की कदूरत और नफ़रत रहती है, कोई उनके करीब नहीं जाता। लेकिन जो जितना तक़वा में ईमान में ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला रूहानी एतबार से उसके जिस्म को मुअत्तर बना देता है। जहाँ से जाता है उसके जिस्म में कशिश होती है, लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और अल्लाह उसके चेहरे पर और उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत के आसार डाल देता है। जो निगाह डालता है उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत आ जाती है। तो यहाँ हुक्म यह है कि ये मुशरिक लोग नापाक हैं, लिहाजा ये मस्जिद हराम के करीब ना आए। यहाँ लफ्ज़ तो मस्जिद हराम है, लेकिन मुराद जमी हरम है, पूरा हरम मुराद है, पूरे हुदूद हरम मुराद है कि पूरे हुदूद हरम में ये दाखिल नहीं हो सकते। तो यहाँ ज़िक्रुल जुज़ है व इरादतुल कुल है, और इसे अहले इल्म मजाज़ मुरसल कहते हैं।
مسجد حرام کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا کہ مسجد حرام کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ اور بلند ہے۔ لفظ حرام کا معنی یہاں معزز ہونا ہے، یعنی نہایت معزز مسجد۔ تو یہ مسجد حرام بیت اللہ وہ ہے کہ جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اس لیے حکم ہوا کہ یہ نجس لوگ اس مسجد حرام کے یعنی حدود حرم کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد، یعنی گویا 9 ہجری تک تو ان کے آنے کی ممانعت نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی، فتح مکہ کے بعد اسلام کا غلبہ ہو گیا، لوگ جوگ دگ جوگ ایمان میں داخل ہو گئے، اب ان کے لیے آنا درست نہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں ڈر ہے مفلسی کا تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ مفلسی کا ڈر یہ تھا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر غیر مسلموں کا داخلہ حدود حرم میں منع ہو جائے گا تو یہ غیر مسلم تو حج کے موقع پر آتے تھے اور یہ لوگ تجارت کرتے تھے، جب یہ لوگ نہیں آئیں گے تو تجارت نہیں ہوگی، معیشت تباہ ہو جائے گی، تو پھر تو نقصان ہوگا، تو اس لیے ان کو آنا چاہیے اور ان کے جو ممانعت ہے وہ حکم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بعض کے ذہنوں میں یہ بات جب آ گئی کہ اگر ان کا داخلہ منع ہوگا تو ہم لوگ تو فقیر ہو جائیں گے، مفلس ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم مفلس ہوں گے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ معلوم ہوا کفار کے ساتھ جب بھی انسان ایمان کی بنیاد پر اگر تعلق کو توڑتا ہے تو فقر نہیں آتا، ایک دروازہ ان کا بند ہوتا ہے، اللہ 20 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آج کل کہتے ہیں معاذ اللہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، آپ کے کارٹون بناتے ہیں، آپ کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتے ہیں، قرآن کریم کی گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کچھ نہ کہو معیشت تباہ ہو، ان سے تعلقات ختم نہیں کر سکتے، ان سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمیں معاشی اعتبار سے بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی جب انسان ایمان کے رشتے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر یہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت رزق کے 20 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ کفار مکہ کے پاس تو بڑا مال اور دولت تھا، پیسہ ان کا تھا، حج کے ایام میں وہی لوگ اپنا سامان تجارت لے کر آتے اور بیچتے تھے، مسلمان تو ابھی آئے تھے مدینہ سے فتح مکہ کے بعد، ان کے پاس تو اتنا مال اور دولت نہیں تھا۔ اس دور کے حالات آج کے حالات سے کئی گنا زیادہ معاشی اعتبار سے کمزور تھے، اور مسلمان معاشی اعتبار سے اس دور میں زیادہ کمزور تھے، لیکن اللہ نے پھر ایسی طاقت دی، آنے والے وقت میں مسلمانوں کو اللہ نے فتوحات دیں اور قیصر کے روم اور فارس کے خزانوں کو پھر اللہ نے ان کے قدموں میں لایا، اور پھر وہ آدھی سے زیادہ دنیا کو وہ لوگ فتح کر گئے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے کہ مفلسی کا کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے تو مکہ میں تجارت نہیں ہوگی، معیشت پہ اثر پڑے گا، کہا اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، لیکن شرط کیا لگائی؟ انشاء، اگر اللہ چاہے گا، یعنی اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے کہ اللہ ضرور تمہیں غنی کرے گا۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اپنے ارادے میں جس طرح اللہ چاہے وہ اللہ کر سکتا ہے، مجبور نہیں، اللہ غنی کرے گا، لیکن اگر اللہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم ان کا داخلہ منع کریں گے تو معیشت کو نقصان ہوگا۔ اللہ جاننے والا ہے، ساری چیزوں کا علم ہے، اور حکیم اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر وقتی طور پر ان کا داخلہ ان کے آنے سے جو بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے کہ ان کا داخلہ منع ہوگا تو معیشت پہ نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھول دے گا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، تم لڑو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، تم لوگ ان کے ساتھ لڑو۔ یہاں اللہ کا تذکرہ ہے اور آخرت کے دن کا، تو اللہ رب العزت سے کائنات کا آغاز ہے، آخرت کے دن پر کائنات کی انتہا ہے، تو اول اور انتہا کا تذکرہ کر دیا، بقیہ چیزیں تمام درمیان میں آ گئیں، اور کہا ان سے کیوں لڑو؟ تیسری وجہ، پہلی وجہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، دوسری وجہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو جزا سزا کا دن ہے جس میں انسان کو انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ قرآن کریم جا بجا آخرت کا تذکرہ کرتا ہے، اور مومن آخرت کے خوف ہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، اسے معلوم ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جہاں اسے پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔
اور نمبر 3 ان سے اس لیے لڑو کہ یہ لوگ نہیں حرام سمجھتے ان چیزوں کو جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، تو یہ یعنی جن چیزوں کو اللہ رسول حرام کرتے ہیں ان کو حلال سمجھتے ہیں، جن کو اللہ رسول حلال کرتے ہیں ان کو حرام سمجھتے ہیں، اس لیے ان سے لڑو کہ یہ قرآن و سنت کی پابندی نہیں کر رہے۔ اور نمبر 4 ولا يدينون دین الحق، اور یہ لوگ نہیں قبول کرتے دین حق کو، تو دین حق دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو یہ دین حق دین اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں۔ اور یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہ اہل کتاب میں سے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ ان پڑھ نہیں ہیں، جاہل لوگ نہیں ہیں، ناواقف نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب میں سے ہو کر بھی دین حق کو قبول نہیں کرتے، تورات پڑھتے ہیں، نشانیاں پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، کتمان علم کرتے ہیں، تلبیس حق کرتے ہیں۔ حتیٰ یعطوا الجزیۃ، اب یہاں تک کہ یہ جزیہ دے دیں، عن یدن اپنے ہاتھ سے، درا حالے کہ یہ ذلیل ہوں، درا حالے کہ یہ ذلیل ہوں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر یہ اسلامی قوانین کے تابع ہو کر رہنا منظور کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جزیہ دینا کنایہ ہوتا ہے اسلامی قوانین کو ماننا، کہ اگر یہ اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، اسلامی قوانین کو مان رہے ہیں اور ملک کے اندر جو احکامات ہیں ان کی پاسداری کر رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام نہیں کر رہے، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر رہے ہیں، امن و امان اور اطمینان سے رہ رہے ہیں، پھر تو یہ اسلامی مملکت میں رہ سکتے ہیں۔ اور پھر ان کا حکم اسی طرح ہوگا جس طرح مسلمانوں کا، جس طرح ان کی جان مال کی حفاظت کا حکم ہے، اسی طرح ان کی بھی جان مال کی حفاظت کا حکم ہوگا۔ تو حکم آخر میں آئے یہاں تک کہ یہ لوگ جزیہ دیں، اس حال میں کہ یہ ذلیل و رسوا ہیں، کیونکہ عزت ایمان والوں کے لیے، اور جو آدمی ایمان نہیں لاتا، چاہے دولت پیسہ عہدہ ہو، پھر بھی وہ اللہ کے ہاں ذلیل و رسوا ہے۔ تو گویا اس مقام کا خلاصہ 2 باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ مشرک لوگوں کے لیے حدود حرم میں داخلہ جائز نہیں ہے، اس لیے آج بھی جہاں سے حدود حرم شروع ہوتے ہیں وہاں بورڈ لگے ہوئے اور ان پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے اندر مت جاؤ، اور یہاں سے آگے صرف مسلمان جا سکتا ہے، غیر مسلم نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے آج بھی سعودی عرب میں جن جگہوں سے حدود حرم کا آغاز ہے وہاں پر بورڈ پر عموماً یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ حکم بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی غیر مسلم اندر داخل نہ ہو، تو آج تک اس حکم پر عمل ہے۔ اسی طرح دوسری بات کہ ان کے ساتھ جہاد اس وقت تک ہوگا جب تک یہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آ جائیں، اور اگر ایمان لے کر نہیں آتے تو یہ لوگ جزیہ دیں، یعنی مسلمان حکومت کے تابع ہو جائیں۔ تو 2 کام ہیں، یا ایمان لے کر آؤ اور نہیں آتے وہ مسلمان حکومت کے تابع ہو کر رہو، اور اگر یہ بھی نہیں مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، لڑتے ہیں، پھر مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ تم ان کے ساتھ